अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे इस वक्त जो ओवरऑल मुल्की सूरत हाल है, माशी सूरत हाल, बजट के ऊपर डिस्कशन हो रही है। अपोजिशन जमातें जो हैं इस पर ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी जो है क्रिटिसाइज़ करी हुकूमत को कि इस तमाम तर सिनेरियो में क्या डिसीजन लिया गया, कहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि महंगाई कितने फ़ीसद रही, आइंदा माली साल माशी तरक्की का हदफ क्या मुकर्रर किया गया, कितना मुकर्रर किया गया, ये तमाम तर अपोजिशन के सवालात हैं। बजट के हवाले से मजीद और भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन जमातों को, जैसा कि हर हुकूमत में आते रहे हैं। तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपने कंसर्न्स हैं वो रेज़ कर रहे हैं। बजट कैसे पास होगा, कप्तान मुश्किल में है, क्या इत्तेहादी और जो फसादी हैं वो दोनों डट गए हैं अपने अपने नैरेटिव्स के ऊपर, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। सिंध की अवाम जो है उसमें अगर हम देखें जो अब तक के उनके हवाले से फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने कंसर्न्स रेज़ किए, जिस तरह फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने यह भी कहा था कुछ ही दिन कबल के जो सिंध हुकूमत है वो पुष्ट पनाही कर रही है मंशियात फरोशों की। जो मंशियात फरोश है उनको यहाँ पर जो है खुली जो है लगाम दी गई है पीपल्स पार्टी की वजह से। साथ ही साथ सुमरो साहब ने भी इस बात का जो है इसी हवाले से एक और कंसर्न भी रेस किया था, जो कि पीपल्स पार्टी की जो नाइंसाफी है उस हवाले से उन्होंने कहा था कि जो जमींदार और जागीरदार हैं वो तमाम तर जो है किसानों का पानी चुराते हैं और किस तरीके से उन्होंने राइट्स को वायलेट किया, सप्रेस किया, इस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की थी। इस वक्त जहाँ पे मुल्क में मजीद इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, इस वक्त बजट के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है। कौमी असम्बली में भी जो है इसी मौजू के ऊपर जो है सेशंस हो रहे हैं, कानून साजी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और जो स्लोगन है पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा और मकान का, उसको भी जो है अंडर डिस्कशन रखेंगे। अब तक इस स्लोगन को आखिर क्यों कामयाब नहीं किया जा सका, क्या जो भुट्टो साहब की लेगेसी थी उसको कंटिन्यू किया जा सका या नहीं किया जा सका, तमाम तर जो ये इश्यूज हैं उसके ऊपर हम प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब, तज्जियाकार हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अब्दुल कयूम आमिर साहब जमात इस्लामी से, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेजर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस सिनेरियो के ऊपर कि क्या समझते हैं आप, बजट के ऊपर जो है अपोजिशन जमातें हमेशा से क्रिटिसाइज करती रही हैं जो भी हुक्मरान जमात होती है उसके ऊपर। पीपल्स पार्टी का जो कंसर्न है वो कह रहे हैं कि महंगाई कितने फीसद हुई, आइंदा माली साल में माशी तरक्की का जो हदफ है वो कितना मुकर्रर किया गया है, ये तमाम तर जो कंसर्न्स हैं उसको कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पिछले जितने सालों से भी बजट नेशनल असम्बली में जब भी पेश होता है या सूबाई असम्बली में जब भी नेशनल बजट आता है तो एक तरीका कार है इसका कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बजट के जो सारे मंदरजात होते हैं उनको पढ़ के तमाम असम्बली को सुनाता है। और रूटीन का मैटर है, ये रूटीन की है। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, जैसे एक खानसामा खाना बनाता है और हर जिसका को होता है, इसी तरह हर अपोजिशन का काम होता है हल्ला गुल्ला करना। इन्होंने उसी तरह हल्ला गुल्ला करना है, उसी तरह उनकी अच्छी चीज़ों को भी कहना है कि ये सही नहीं है और उनकी बुरी चीज़ों को तो ज़ाहिर है कहना ज़रूरी है। बजट में कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होगी जो आवाम के लिए अच्छी नहीं होगी, मगर एट द होल देखना है कि बजट कैसा है। और अभी जो सुनने में आया है, जो फिगर्स आ रहे हैं, ये अवाम दोस्त बजट है। इसमें अवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा और हमारा जो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें एक तो आपकी डेवलपमेंट जो हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उसमें काफ़ी पैसा है, एजुकेशन के लिए है। फिर उसके अलावा आपके पास ये जो आपके इसके अलावा ये जो क्या कहते हैं उसको, आपका कर्जे लोन जो है ना, लोन अभी तक जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था हाउस के लिए गरीबों को, तो गरीबों के पास लोन का वो सिस्टम ही नहीं था कि कैसे वो लोन लेगा, कैसे उसको यूटिलाइज कैसे करेगा और रिटर्न कैसे करेगा। गरीब को मिलता ही नहीं था ना, इसलिए वो चुप करके बैठा हुआ था। लोन जो था उससे पहले जो होते थे वडेरे बड़े ले जाते थे और वो बाद में उसको वेव ऑफ करवा देते थे। एक तो इस चीज़ का, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें और ख़ास तौर पे इसमें महंगाई को भी देखा गया होगा, देखा जाना चाहिए। और महंगाई को भी कंट्रोल कैसे किया जाएगा, जबकि जीडीपी को जो एक सहारा मिला है अभी पिछले दिनों एक इस कोविड के होते हुए और इतनी मुश्किलात में होते हुए जब जीडीपी को सहारा मिला है, तो इंशाल्लाह ये बजट आएगा, बजट और ये लाजमी इसको अप्रूवल मिल जाएगा। ये हंगामा राई तो हर दफ़ा करते हैं जो मर्जी हो। लेकिन ये बजट पास कैसे होगा अगर हम इत्तेहादियों को देखें और फिर
جو دوسرے فسادی ہیں اپوزیشن والے وہ اگر جب سب ڈٹ گئے ہیں تو پھر کیسے ہوگا پاس؟ وہ ڈٹ نہیں سکتے نا. ان کو ڈٹنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پاؤں میں کلاڑی مارنا. کون چاہے گا کہ اپنی لگی لگائی جو ایم این اے ایم پی اے شپ ہے ان کی کہ وہ اس کو ختم کر دیں گے. بجٹ پاس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. گورنمنٹ ختم ہو جائے گی تو یہ کدھر جائیں گے؟ تو ان کا بھی سب ختم ہو جائے گا, کچھ نہیں بچے گا. اور گورنمنٹ نہ یہ ختم کروانا چاہتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اپیرنٹلی تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپیرنٹلی تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی تو جو باقی جیسے کہ گورنمنٹ کو گرایا جا سکتا تھا, وہ آصف علی زرداری صاحب کا جو پروگرام تھا وہ بالکل ایسا ہی تھا. وہ نواز لیگ بیچ میں سے نکل گئی, اور جیسی وہ نکلی تو وہ سارا پی ڈی ایم ٹھس ہو گیا. اور وہ یہ جماعت اسلامی جو ہے وہ تھوڑی سی کامیاب رہی کہ اس نے پی ڈی ایم میں اپنے آپ کو ڈالا ہی نہیں. تو وہ ان کا بھی یہی حال ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کا تو یہ کام ہے یہ کرنا, ٹھیک ہے. ہم نے عوام نے دیکھنا ہے کہ بجٹ کیسے. عوام بھی وہ والی نہیں کہ جو اپوزیشن کی ووٹرز ہیں تو وہ تو کہیں گے یہ خراب ہے, اور جو حکومت کے ووٹر سپورٹرز ہیں وہ کہیں گے یہ صحیح ہے. مگر جنرلی ہمیں ان ماہر جو ہیں فنانس کے اس کے جو ماہر ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ بجٹ کیسا ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے یہ جو اتنا بڑا سٹیٹمنٹ بلاول زرداری صاحب نے دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے قومی خزانے کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے, ان کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے, اس پہ گفتگو کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی, اس پہ ہم گفتگو کریں گے. میرا سٹیٹمنٹ یہ تھا جو کہ بلاول زرداری صاحب کے حوالے سے تھا. انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ڈاکو کہہ دیا, اور انہوں نے کہا کہ جو قومی خزانہ ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے والا جو شخص ہے عمران خان, اس کو ہم نہیں جانے دیں گے. تو اس بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے عبدالقیوم صاحب, کہ کون سا ڈاکہ خان صاحب نے ڈال دیا ہے؟ اور وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانے دیں گے, پہلے تو کہتے ہیں نکالیں گے, آخر یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ الرحمن الرحیم. بلاول صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ تو بلاول صاحب ہی بہتر جانتے ہوں گے کون سے ڈاکے کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کشمیر کے معاملات کے اوپر کوئی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم چینج کر کے اس وقت پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں, جن کے بارے میں بلاول صاحب کو یقینی طور پہ علم ہوگا کہ یہ لوگ کرپٹ لوگ ہیں, تو وہاں جا کر بھی کرپشن کر رہے ہوں گے, یا ان کے پاس اسٹیٹمنٹس یا ایویڈنس موجود ہوں گے, ان کے بارے میں کر رہے ہوں گے. لیکن عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے اس کے بارے میں تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس کی ٹیم کے اندر کرپٹ عناصر بے تحاشا موجود ہیں, جن کے آئے دن اسکینڈلز آتے رہتے ہیں. اور ہم اگر یہ بات کہیں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے اور باقی ٹیم کا پورا جس ٹیم کے وہ سردار ہیں وہ ٹیم کرپٹ ہے, تو میرے خیال سے یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ عمران خان کی میرٹ کے لیے. ٹھیک سر, بجٹ کے حوالے سے اگر کچھ گفتگو کریں, جو فسکل ایئر 2021 ٹو 2022 کا یہ بجٹ ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ فیڈرل بجٹ کی جو ورتھ ہے وہ 8000 بلین کی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو, اپوزیشن کے خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں اس کو دیکھ کے؟ دیکھیں, ہمیشہ جیسے میجر صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیشہ جب بھی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے اس کے اوپر اپوزیشن کا کبھی بھی ایسا نہیں ہو کہ اعتراض کے بغیر بجٹ اگری ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے, ڈائریکٹلی اگری نہیں ہوتا. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ کے اندر عوام سے زیادہ جو پولیٹیشینز یا اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی باہمی بندر بانٹ کے اوپر سارے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, اور پبلک بینیفٹ کے لیے چیزیں اتنی نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں شاید 5 یا 10% چیزیں پبلک بینیفٹ کے لیے ہوتی ہیں. جو اس میں اکانومک گروتھ ریٹ بتایا جا رہا ہے وہ 4.8% کا بتایا جا رہا ہے جو اپ کمنگ بجٹ ہے. اس کے اوپر کیسے آپ جو ہے اپنا ویو پوائنٹ رکھتے ہیں؟ دیکھیں, اس 4.8% جو بتا رہے ہیں اس کے اوپر تو میں شاید بہت زیادہ ماہرانہ رہا, کیونکہ میں فائنانس کا آدمی نہیں ہوں, میری کوئی جو ایکسپرٹیز ہیں اس حوالے سے نہیں ہے, وہ شاید ٹھیک ہے. 3060 بلین کا جو اس میں اماؤنٹ ہے 2021 ٹو 2022, یہ بیسیکلی خرچ کیا جائے گا لونز کے اوپر اور انٹرسٹ کے اوپر. یہ جو بیسک یہ جو اماؤنٹ ہے, یہ دا بجٹ ڈیفیسٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو بی ₹2915 بلین, یعنی یہ اتنا بڑا اماؤنٹ جو ہے پرٹیکولرلی یہ لونز اور انٹرسٹ کے لیے جو ہے اس کو مختص کیا جائے گا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو ہے جو ڈفرنٹ پروپورشنز میں ڈویژنز کی گئی ہے وہ بہتر ہے, سیٹسفیکٹری ہے؟ دیکھیں, یہ ایک اچھا پرسپشن ہے کہ اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے
کہ جس طریقے سے یہ اتنی بڑی فگر ہے، اس فگر کو آشیانہ ہاؤسز یا گھروں بے گھر لوگوں کے لیے گھروں کی تعمیر کے لیے، اپنا گھر حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو لون دیا جائے، بشرط یہ کہ یہ امپلیمنٹ ہو جائے اور غریب آدمی جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اس کو مل جائے۔ سر کامرس ڈویژن کی بھی اگر بات کر لیتے ہیں، کامرس ڈویژن کو جو کے لیے بجٹ مختص کیا جائے گا وہ 300 ملین کا ایکسپیکٹڈ مختص کیا جائے گا، جس میں جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوگا وہ 9 بلین کا ہوگا، اور یہ فکسڈ ہوگا منسٹری آف ایجوکیشن اور ٹریننگ کے حوالے سے۔ فائنانس منسٹری جو ہے وہ 94 بلین کا جو ہے انویسٹمنٹ کرے گی۔ پرٹیکولرلی آپ کو کیا لگتا ہے جہاں پہ جو ساری ایک رف ڈیٹیلز دی گئی ہیں جس میں منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کی موجود ہے، ڈیولپمنٹ ورکس کی موجود ہے، پھر لونز اور انٹرسٹ کی موجود ہے، اس میں اور مزید اور کیا بہتر ایسی چیز ہو سکتی تھی جو آپ کو لگتا ہے کہ جو کل پریزنٹ کیا جانے والا ہے بجٹ اس میں مسنگ ہوگی؟ نہیں، میں اس کے اوپر میری ایکسپرٹیز میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کامرس اور فائنانس کے حوالے سے میری ایکسپرٹیز اس پہ آپ میجر صاحب آپ کیا بتائیں گے کہ جو ڈویژنز کی گئی ہیں اس میں کیا سیٹسفیکٹری ہیں اور کون سے ایریاز کو ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، اس میں ایگریکلچر کو ایڈریس کیا گیا، تقریباً ایگریکلچر میں 12 بلین رکھا گیا، جو پہلے انہوں نے سیپریٹ کیا ہے اس کے لیے جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے، وہ ہیں 2100 بلین، 2.1 ٹریلین۔ تو یہ 2.1 ٹریلین 2100 بلین جو ہے یہ انہوں نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے رکھا ہے۔ اس میں سے جو ہے آگے ہیلتھ کے لیے تقریباً 30 بلین ہے، ایجوکیشن کے لیے جو وہ بھی تقریباً 8 بلین کے قریب ہے، ایگریکلچر کے لیے 12 بلین ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو جیسے انہوں نے رکھا نا، اگر ہم ایجوکیشن کی لیٹ سپوز بات کر لیتے ہیں، بجٹ ہر سال الوکیٹ ہوتا ہے لیکن سیٹسفیکٹری ریزلٹس نہیں آتے ان ٹرمز آف ایجوکیشن۔ اگر ہم دیکھتے ہیں وہ ہر سال الوکیٹ ہو رہا ہے لیکن اس کا ریزلٹ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ جو مسائل ہیں جہاں پر بجٹ کی الوکیشن نہیں بھی ہو رہی، اگر ہم ان کی بھی بات کر لیں وہ بھی ایڈریس نہیں ہوتے۔ ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ اس کے لیے جو رسپانسبلٹی ہے نا، کسی بھی ایک سیکٹر پہ آپ چلے جائیں گے، اگر ایجوکیشن کی بات کریں نا، ایجوکیشن کے اندر جو ایجوکیشن منسٹری ہے اور جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشن سے جتنے بھی اس کی آگے شاخیں ہیں، وہ ڈویژنز ہیں آگے، وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ لیکن سر یہ میں ذرا اس پہ تھوڑی اور ڈیٹیل گفتگو کرنا چاہوں گی ایجوکیشن کے حوالے سے۔ ایجوکیشن کے اوپر بات کرنا اسی لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب تک ہماری جو نیشن ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی تب تک ہمارے معاملات ایڈریس نہیں ہوں گے۔ ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ کووڈ-19 فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ ویو پر جو اسٹوڈنٹس تھے کتنی خوشیاں منا رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے ایگزامز ہی نہ ہوں۔ یعنی ہماری وہ قوم ہے ایگزامز نہ ہونے پر خوشی منا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایگزامز کینسل کریں۔ ٹک ٹاک جیسی ایپ وہ بین کی جاتی ہے پھر واپس کھول دی جاتی ہے، اس کے اوپر رو رہے ہیں سب۔ سر یہ ہمارا المیہ ہے۔ تو جب نیشن ہی ایسی ہوگی پھر کیا یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہو سکتی؟ گورنمنٹ نے بجٹ ایلوکیٹ کیا لیکن لگ ہی نہیں رہا۔ دیکھیں جی، جو بیسک جن چیزوں پہ کام کرنا چاہیے نا، انسان کی بیسک جو ضرورت ہے وہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، اور جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی نعرہ تھا، روٹی، کپڑا اور مکان، لیکن یہ پورا نہ ہو سکا۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر دو چیزیں ہیں، ایک تو عوام کے لیول پہ اور ایک اوپر لیول پہ، جسے ہم پارلیمنٹیرینز یا گورنمنٹ یا جو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، جوڈیشری کہتے ہیں، جو بھی ٹاپ لیول پہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں بھی دو چیزیں کہ عوام کے لیول پہ، چھوٹے لیول پہ ہے کہ ایجوکیشن پہ پہلے کام ہوگا تو پھر روٹی، کپڑا اور مکان کی بات ہوگی۔ اور گورنمنٹ لیول پہ ایک چیز ہے گڈ گورننس۔ گڈ گورننس جب ہوگی تو ایجوکیشن بھی صحیح ہوگی اور روٹی، کپڑا اور مکان والی بات بھی صحیح ہوگی۔ گڈ گورننس جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ گڈ گورننس سے ہی بیسیکلی میرا اگلا سوال جڑا ہوا ہے۔ جس طرح اگر ہم بات کرتے ہیں، یہاں پہ کوئی بجٹ ایلوکیشن نہیں ہے، یہاں پہ اپنے کریکشن کرنی ہے، جو اداروں میں درستگی نہیں ہے وہ اپنے ایڈریس کرنی ہے۔ فار انسٹنس جو کالجز یونیورسٹیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں ان کا کیوں برا حال ہے، کیوں 2-3 سال تک، اگر میڈیکل کالج ہے یا لا کالج ہے، کیوں ایگزامز نہیں ہو رہے اس کے؟ آخر اس کا کون رسپانسبل ہے؟ لا کالج کے حوالے سے سوال کیا جائے ایجوکیشن منسٹری سے، وہ کہتے ہیں ہمارے انڈر میں نہیں، ہمارا ڈومین نہیں ہے، آپ جا کے بات کریں جو آپ کا ڈومین ہے۔ لا کالجز والے پاکستان بار کاؤنسل کے انڈر آ رہے ہیں، جس یونیورسٹی سے وہ افیلیٹڈ ہے وہ HEC کے ساتھ ہے۔ اتنے پرابلمز، عام عوام کو تو یہ ساری باتیں سمجھ نہیں آ رہی نا۔ آخر تعلیم کیسے حاصل کریں؟ بجٹ ہر سال آ رہا ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ایلوکیشن بھی ہو رہی ہے، مسائل کیوں ایڈریس نہیں ہو رہے؟ اس پہ ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں، فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب، وہ کام کر رہے ہیں۔ اپیرنٹلی نظر تو نہیں آ رہا مگر وہ کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو کہ
آپ سب سے نچلے لیول پہ جائیں کہ آپ کے پاس کتنے بچے سکول گوئنگ ہیں، اور اس کے اندر 3 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تقریباً 7.5 سے 8 کروڑ بچے 75 ملین ٹو 80 ملین بچے سکول گوئنگ ہیں، جن کی عمر 5 سال سے لے کر 16 سال تک ہے. ان میں سے تقریباً 2 کروڑ بچے پلس مائنس 2 کروڑ بچے 20 بلین بچے سکول ہی نہیں جا رہے، 20 ملین بچے سکول ہی نہیں جا رہے، اور بالکل گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام وغیرہ کرتے ہیں. اور ایک پاکستان کے آئین کی روح سے ایک شک ہے، مجھے نمبر یاد نہیں، شاید 263 ہے کیا، اس میں ہے کہ اسٹیٹ از ریسپانسیبل فار دا ایجوکیشن آف اسکول گوئنگ چلڈرن جن کی ایج 5 سال سے لے کر 16 سال ہے. تو اس پہ ہمارے پرائم منسٹر نے آتے ہی یہ بات کی کہ 2 کروڑ بچے سکول نہیں جا رہے. اس کے اوپر بچوں کو سکول تک لانے کے لیے، انفراسٹرکچر کو صحیح کرنے کے لیے، اس کے لیے بجٹ کی لوکیشن ہونی چاہیے. اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے فرنیچر خرید لیا کسی. آرٹیکل 25A آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان اسٹیٹس دیٹ کہ جتنی بھی ایجوکیشن ہے بچوں کی 16 ایئرس تک وہ مینڈیٹری ہے. یعنی جب مینڈیٹری کے علاوہ رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی، مینڈیٹری ہو گیا نا، فرض ہو گیا، مینڈیٹری تو فرض اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ماں باپ کی کم ہے، اسٹیٹ کی زیادہ ہے. یہ لیکن جو اسٹیٹ ہے وہ تو اپنی رسپانسبلٹی ادا ہی نہیں کر رہا. اس طرح اگر ہم دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سکولز میں نے یہ بات پوچھی ہے ان سے، پروونشل گورنمنٹ سے، وہ کہہ رہے ہیں سکولز بھی اچھے ہیں، سب کچھ اچھا ہے، پرفیکٹ چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ لوگ نکل آتے ہیں باہر، بجلی نہیں ہے تو باہر نکل آتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، چار حلقوں کو کھولنے کے لیے 126 دن کا دھرنا دیتے ہیں. تو ان کو یہ بھی چاہیے کہ اسٹیٹ سے پوچھیں کہ آپ ہمارے بچے سکول سے باہر کیوں ہیں. ٹھیک ہے عبدالقیوم صاحب، جس طریقے سے ایجوکیشن کے معاملات ہیں، اسی طریقے سے ہر سال جو ہے ہیلتھ کے اوپر بھی بجٹ جو ہے مختص کیا جاتا ہے. ہیلتھ کے لیے بھی انفارچونیٹلی بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے. ہاسپٹلز میں دیکھ لیں، ان ٹرمز آف میڈیسن دیکھ لیں، اور جو عملہ ہوتا ہے اسپتال کا، اس حوالے سے بہت ساری جو ہے ایشوز ہوتے ہیں. بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. یہ بیڈ گورننس آخر کس سے سوال کیا جائے؟ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کا اختیار ہے اس ہر معاملات کو ایڈریس کرنا، لیکن آخر کس سے سوال کرے عوام؟ میرے خیال سے عوام کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ عوام جن لوگوں کو منتخب کرتی ہے ان لوگوں کو منتخب کیوں کرتی ہے. سندھ کا میں پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ سندھ کا جو کرپشن ریٹ ہے وہ 80 to 85% ہے. سرکاری خزانے میں سے 1 لاکھ روپے اگر نکلتا ہے تو آن ایکچوئل گراؤنڈ پہ وہ 10 سے 20 ہزار روپے مشکل سے لگتا ہے. اور وہ باقی ساری بندر بانٹ جو ہے نا وہ ٹینڈرز ایشو کرنے والوں میں، فیزیبلٹی بنانے والوں میں، ڈیزائن پاس کرنے والوں میں. تو جہاں کرپشن کا اتنا زیادہ عمل دخل ہوگا تو وہاں گڈ گورننس کیسے ہوگی؟ جہاں پہ منسٹرز کے ریلیٹیوز یا بیٹے یا بھائیوں کے گھروں میں بیٹھ کر سرکاری عہدوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہو، وہاں پہ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس کی وجہ سے معاملات جو ہیں گڈ گورننس کی طرف نہیں جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن چلے یہ اس پوائنٹ کو تو ہم جو ہے ایک طرف دیکھ لیتے ہیں. یہ تو کریکٹ بات ہے، پولیٹیکل انفلوئنس ہے تبھی تو ہمارے ادارے برباد ہوئے ہیں. لیکن اب اس پولیٹیکل انفلوئنس کے علاوہ دوسرا کیا فیکٹر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی معاملات خراب ہیں؟ یہ پولیٹیکل انفلوئنس ہے، اس کے علاوہ میرٹ کا قتل عام ہے. جی وہ تو ڈائریکٹلی میرٹ کا قتل عام ہو جاتا ہے. ایجوکیشن کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل ضیاء صاحب کے دور سے جب طلبہ یونین پر پابندی لگی تھی، اس کے بعد سے ایجوکیشن کا گراف اوپر کبھی نہیں گیا، نیچے آتا رہا. یہاں پہ بہت سارے اینالسٹ اس بات سے اس لیے بھی اختلاف کرتے ہیں طلبہ یونینز کے حوالے سے. اگر ہم دیکھیں طلبہ جو ہے وہ اس کو ایز اے یونین نہیں لے کے چل رہے، اس کو ایز سم تھنگ نیگیٹو فورس استعمال کر رہے ہیں توڑ پھوڑ کے لیے. میں یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گی، 1-2 یونیورسٹیز ہیں جو کہ مشہور ہیں اپنی نیگیٹو کیمپینز کی وجہ سے، جہاں پہ ان کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ اپنی طلبہ یونینز بنائیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کا ونگ بنا لیں اسٹوڈنٹس کا. تو وہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں سے دہشت گردی سیکھتے ہیں، وہ وہاں سے سیاست نہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک ٹیررسٹ بنانے کی تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. طلبہ کو بھی آپ ایک ایز اے انرجی آپ لیں گے نا. جب انرجی کو آپ کسی جگہ یوٹیلائز نہیں کریں گے، اس کو پراپر پلیٹ فارم نہیں دیں گے، تو ڈیفینیٹلی اس نے ڈسپرس ہونا ہے، ڈیزاسٹر کی طرف جانا ہے. جب تک طلبہ یونین موجود تھی تو لوگوں یونیورسٹیز میں، کالجز کے اندر پراپرلی جو ہے نا ایجوکیشن کے حوالے سے ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھی. جو کراچی یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس جو توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے تھے، اب تو یہ حال نہیں ہے، لیکن کافی عرصہ سالوں سے ہم نے یہی دیکھا کہ یہی جو سچویشن وہاں پہ ہوتی تھی. کیا یہ طلبہ یونینز نہیں کرتی تھی؟ آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا لیکن آپ نے پڑھا ضرور ہوگا کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر اسلامی جنگ طلبہ کا جو یونین کا پینل جیتا کرتا تھا وہ زیادہ تر خواتین کے ووٹ سے
طالبات کے ووٹ سے جیتتا تھا اور طالبات کو اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم پر ایک تحفظ محسوس ہوتا تھا. تو اسلامی جمعیت طلبہ نے تو ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا کہ طلبہ یونین کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے پوزیٹیولی ایجوکیشن کو گروتھ میں لے کر آئے. فہمیدہ مرزا صاحبہ کے اسٹیٹمنٹ کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ فہمیدہ مرزا صاحبہ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے یہ کہا کہ جو منشیات فروش ہیں ان کی پشت پناہی پیپلز پارٹی کر رہی ہے, ان کے اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. میں خود جس علاقے میں رہتا ہوں شیرشاہ میں, شیرشاہ کے کتنے ہی رہائشی مجھ تک کمپلین کر چکے ہیں. میں متعلقہ لوگوں تک بھی جو لا اینڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان تک بات پہنچا چکا ہوں کہ گلی محلوں کے اندر نہ صرف منشیات بک رہی ہیں بلکہ وہاں پہ اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ آ کے ٹین ایجرز آگے بیٹھتے ہیں, خریدتے ہیں, پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں محلے کے. لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوتا, کوئی ایکشن نہیں ہے. تو اس کے لیے تو پروونشنل گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی ایکشن لینا ہے. نہیں, پروویشنل گورنمنٹ کو بھی ایکشن لینا ہے. اس کے علاوہ جو تھانہ کا ایس ایچ او ہے وہ 6 بجے دکانیں بند کرنے کے لیے تو بہت ایکٹیولی پہنچ جاتا ہے. نہیں, پیسے بھی لے لیتے ہیں نا وہ پھر. بالکل, میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ میں پہلے ایک پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں کہ کراچی کے اندر یہ معاملہ ہے پیپلز پارٹی کی بیڈ گورننس اور ان کے جو اعلی کار ہیں ان کی وجہ سے کہ یہ چرس, ہیروئن, ماوا اور جتنی بھی منشیات ہیں یہ بیچنا آسان ہے لیکن ایک تاجر کو کاروبار کرنا مشکل ہے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد میں آپ سے جانوں گی جو فہمیدہ مرزا صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ ہے ایک اور, وہ کہتی ہیں کہ سندھ کی عوام سندھ ہے, پیپلز پارٹی سندھ نہیں. یہ کیا اسٹیٹمنٹ ہے, کیا کہنا چاہ رہی ہے, اس پہ گفتگو کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. سے انسائڈنگ نیوز. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی عبدالکریم صاحب کے لیے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں فہمیدہ مرزا صاحبہ کے اسٹیٹمنٹ کو. وہ کہتے ہیں کہ سندھ کی عوام سندھ ہے, پیپلز پارٹی سندھ نہیں ہے. سر, وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہ تو پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی بھی سندھ ہے. جی, پیپلز پارٹی میں فہمیدہ مرزا صاحب رہی ہیں اور پیپلز پارٹی لیکن اوور آل سندھ کی بات کر رہی ہے نا وہ بھی, یعنی کہ وہ اوور آل وہ نیگلیجنس کی بات کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے دیکھیں نیگلیجنس, کتنی نیگلیجنس ہے. پیپلز پارٹی کا تو معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو کراچی کو سندھ کا حصہ صرف اور صرف دودھ دینے والی گائے کے طور پہ لیتی ہے لیکن چارہ کھلانا اس کو نہیں چاہتی ہے. صرف اور صرف, اور آپ سندھ کے اندرونی علاقوں میں بھی جا کے دیکھ لیں, ایسا نہیں کہ وہاں پہ کوئی دودھ اور شہد کی ندیاں بہ رہی ہوں. وہاں پر بھی حالات کراچی سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہیں سوائے چند ان علاقوں کے جہاں پہ ان کے کرتا دھرتا لوگ رہتے ہیں. اس کے علاوہ سندھ کا, پورے سندھ کا برا حال ہے. اور اس بات میں حقیقت ہے کہ وڈیرے اور جاگیردار, جب فلڈ آتا ہے تو فلڈ غریبوں کی زمینوں کی طرف چلا جاتا ہے. جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو غریبوں کا پانی چوری کر کے وڈیروں کی زمینوں پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو پروڈکشن جو ہوتی ہے, بینیفٹس, آل کائنڈ آف بینیفٹ جو ہے نا وہ وڈیروں کو اور جاگیرداروں کو اور جو منسٹر اور جو اعلی کار موجود ہیں اس پورے سسٹم کے اندر, بیوروکریسی ہو یا وہ آپ کی اسمبلی ہو, جی, یعنی نوازنے کا ایک سسٹم موجود ہے. لیکن اگین کہ پبلک بینیفٹ کی چیزیں یہ نہ تو بیوروکریسی کر رہی ہے اور نہ ہی پولیٹیکل پارٹیز یہ چاہتی ہیں کہ پبلک کو بینیفٹس ملیں اور پبلک گروتھ کرے. ٹھیک, انور صاحب, یہ جو اسد عمر صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ جو پرٹیکولرلی جو انویسٹمنٹ جس کو وہ بڑھا رہے ہیں جن ایریاز میں, وہ ہیلتھ, ایجوکیشن اور انوائرمنٹ میں وہ بڑھا رہے ہیں. ان 3 ڈومینز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ 3 ڈومینز سیٹسفیکٹری ڈومینز میں بجٹ انکریز کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل, یہ تو دیکھیں نا بیسک نیڈز ہے. اور سب سے بڑا جو جس میں آپ انوائرمنٹ کی بات کر رہی ہیں, جس میں اپنا بلین ٹریز کی بھی بات ہے اور سارا ہے, یہ تو بیسک چیزیں جو انسانیت کی بھلائی کے لیے, ایجوکیشن بھی, ہیلتھ بھی اور انوائرمنٹ بھی, یہ 3 چیزیں بالکل بیسک ہے. جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کے مد میں اتنے بلین رکھ لیے, فلاں جگہ اتنے رکھ لیے, اس کو دینے کے لیے اتنے رکھ لیے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اس سے پہلے اتنا ایڈریس نہیں کیا جاتا تھا پچھلے بجٹ میں. انوائرمنٹ کو تو ہم نے کمپلیٹلی اگنور کیا, انوائرمنٹل لا کو ہم نے کمپلیٹلی اگنور کیا. ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی انوائرمنٹلسٹ پروڈیوس نہیں کیے. ہمارے جو بلڈرز اور جو ہے نا یہ لینڈ والے جتنے بھی, ان سے ان کا مارکیٹنگ والے جتنے بھی لینڈ سے جن کا کاروبار, وہ تو دیکھتے ہیں جہاں ان کو تھوڑی سی جگہ نظر آتی ہے, ان کو پارک نظر آتا ہے, کوئی تھوڑا سا سبز جگہ نظر آتی ہے کسی جگہ پہ, کہتے ہیں کیوں ہے وہاں بھی میں امپائر کیوں نہ کھڑا کر دوں. تو
تو جو ہماری کراچی شہر کے اندر خاص طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پارکس نہیں ہیں, ہمارے پاس ٹریز نہیں ہیں, سڑکوں پہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے جب ہم کسی ایسی جیسے بلوچستان کا وہ بنجر علاقہ ہے اس میں ہے کراچی کے اندر, تو یہ ٹریز کا شہروں کے اندر لگنا, جنگلوں میں اس کو مزید درختوں کا لگنا, انوائرمنٹ کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں, بہت ساری چیزیں آتی ہیں گلوبل وارمنگ کے لیے الارمنگ سچویشن. دن بدن ہمارا ٹیمپریچر جو زیادہ ہوتا جا رہا ہے یہ تو ختم کر دے گا انسانیت کو. ایک اور یاد ہوگا, ایک اور انیشیٹو جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے لیا گیا تھا وہ پلاسٹک کی تھیلیوں کو ختم کرنے کا تھا, لیکن وہ ہماری جو گورنمنٹ ہمیشہ ایکسٹریم پر چلی جاتی ہے. انہوں نے اتنا برا حال کر دیا تھا کہ لوگوں نے اس کو بالکل ہی جو ہے بائیکاٹ کر دیا. مطلب دودھ کیسے لینے جائیں گے, آٹا کیسے لیں گے, چینی کیسے لیں گے, آپ کمپلیٹلی تو پلاسٹک کو ختم نہیں کر سکتے. کوئی ایسے ایس او پیز بنائے نہیں گئے اس کے لیے کہ اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا. ہم نے دیکھا 2 دن کے لیے وہ لا امپلیمنٹ ہوا, اس کے بعد دوبارہ سے وائلیشن. یہ تو اتنا آسان ہے نا, جیسے آپ 6 بجے آ کے دکانیں بند کرا سکتے تھے تو آپ پلاسٹک کے بیگز نہیں ختم کروا سکتے. نہیں سر, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس کو لمٹ کر دیتے, ہم اس کی ایک لمٹ جاری کر دیتے, لیکن دودھ کے لیے, دہی کے لیے وہ کوئی کنٹینرز لے کے جا رہے ہیں, کوئی انلمیٹڈ سے بھی آگے چلیں گے. ابھی تو آپ چائے پکی ہوئی چائے لے کے آتے ہیں وہ بھی پلاسٹک کی تھیلیوں میں لاتے ہیں. اس سے آگے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ اتنا مضر صحت ہے کہ وہ اس کے ساتھ پلاسٹک کا جو بھی کیمیکل ہے وہ اس کے ساتھ لگ کے پولیتھین کا وہ کریکٹ ہے, وہ پولیتھین جو ہے وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن پوائنٹ میرا یہاں پہ ہے کہ اگر ہمارے جو سٹینڈرڈز آف لیونگ کو ہم دیکھیں, ہمارے سٹینڈرڈز آف لیونگ باہر سے مختلف, اور باہر کے ممالک میں بھی کچھ چیزوں کو پلاسٹک میں ہی استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اس کا یوز ہم کم کر سکتے تھے, ریڈیوس کر سکتے تھے, اور وہ لانگ ٹرم رہتا. ہم نے ایسا انیشیٹو لیا, 2 دن کے لیے زندگیاں حرام کر دی گئی, تاجروں کی بھی, عام عوام کی بھی. اس کے بعد کیا ہوا, ہم بیک ٹو روٹین آ گئے جیسے تھے وہیں پر, یعنی اس کی زیرو امپروومنٹ آئی ہماری زندگیوں میں. تو انوائرمنٹل لاس کے حوالے سے یا انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب بہت زیادہ سیریس ہیں اور وہ کچھ انٹرنیشنل کولیبوریشن اصل میں ان کا اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے یہاں پہ, یعنی کہ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد کا بھی ان کا ایکسپیرینس ہے, باہر کے ملکوں میں بھی جانا, ساری دنیا کے جتنے بھی کرکٹ پلینگ کنٹریز ہیں وہاں پہ انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے, وہاں دیکھا ہے. یہاں کے آپ نیشنل اسٹیڈیم پہ ابھی میچ دیکھ رہے ہوں, اور جب آپ آسٹریلیا کے کسی گراؤنڈ میں میچ دیکھ رہے ہوں, جب آسٹریلیا کے میچ ہمیں 92 میں 90 میں ہم دیکھتے تھے یا اس سے پہلے تو بینسن اینڈ ایجز کے میچز دیکھتے تھے, تو ہم کہتے تھے یہ کیا یار, ہم کیا ہیں اور وہ کیا ہے. تو وہ وہاں پہ وہ کھیل کے آئے ہیں, وہ چیزیں دیکھیں تو وہ چاہتے ہیں جیسے ایک گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے, اگر باہر سے کوئی بھی اچھی چیز ہوتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے وہی پسند کرتا ہے, اپنے گھر کی انوائرمنٹ وہی رکھتا ہے. میں ہمیشہ یہی بات میری تھاٹ میرے دل میں آتی ہے کہ یہ جب پولیٹیشنز اور جو لیجسلیچرز ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں, یہ جب باہر سے ٹریول کر کے آتے ہیں, ان کو دکھ نہیں ہوتا اپنے ملک کو اس حال میں دیکھ کے؟ ان کو اس لیے دکھ نہیں ہوتا کہ باہر سے جب ہم سب دیکھ کر آتے ہیں, جیسے ہم لینڈ کرتے ہیں, ان کو دکھ نہیں ہوتا اس لیے ہمارا جو دل جلتا ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے. مطلب ہم اس کو کرٹیسائز نہیں کریں, لیکن ہمارا دل روتا ہے. نہیں, ان کے پاس جو باہر اپنے بڑے بڑے گھر ہیں نا, سرے محل ہو گیا, وان فیلڈ ہو گیا وغیرہ, اور اس قسم کے یہاں پہ بھی ان کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں, تو ان کو کیا, لیکن وہ وہاں پہ ایک پراپرٹی اگر انہوں نے بنا لی ہے ملک کو لوٹ کر, ڈکیتی کر کے, لیکن وہ پراپرٹی باہر ہے. اس ملک کو itself وہ کیوں نہیں ایسے دیکھتے؟ اس ملک میں انہوں نے کرنا کیا ہے؟ اس ملک میں صرف انہوں نے ایئرپورٹ پہ اتر کے اپنے گھر تک آنا, اور روڈ سڑکیں بند ہوں گی, ان کو پتہ نہیں, اور 3 منٹ میں وہ پہنچ جائیں گے. 3 منٹ میں وہ پہنچ جائیں گے. آپ کو پتہ جب بے نظیر پہ اٹیک ہوا تھا یہاں پہ, ان کو یہاں سے لے کے بلاول آج تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگا تھا کراچی میں؟ میرے خیال سے 3-4 منٹ میں وہ پہنچ گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو اس وقت تک نہیں ہے جس وقت تک وہ پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ راہ پہ جان تے واہ پہ جان. جب ان کو پتہ چلے گا چیز کا, اگر یہ عام نچلے لیول پہ ایک غریب آدمی کے, ایک عام آدمی کے شوز میں اپنے پاؤں ڈالیں گے, تب ان کو پتہ چلے گا کہ مہنگائی کیا ہے, مشکلیں کیا ہیں. لوڈ شیڈنگ کو آپ دیکھ لیں, لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول نہیں کر سکتے جبکہ بجلی وافر ہے ہمارے پاس. لوڈ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس پہ عبدالقیوم صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں جو بجٹ میں چیزیں جو ایڈ کی گئی ہیں جس کے اوپر مزید ریس کیا جائے گا بجٹ, اس پر گفتگو ہوگی. انرجی کے معاملات جو کہ بجلی اور دیگر انرجی کے ایشوز ہیں اس پر کام کیا جائے گا. پانی کے حوالے سے سوشل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, یہ تمام تر ایریاز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی بہتر طریقے سے. اس کے اندر روڈ پروجیکٹس اگر ہم دیکھیں تو سکھر حیدرآباد موٹر ہائی وے, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس فائنانشل ایئر کے پلان میں موجود ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ تو خوشائند چیز ہے, اور سکھر حیدرآباد موٹر وے تو بہت پہلے کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن وہ اسی پہ تو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا.
اور سندھ گورنمنٹ جو ہے اس پہ وہ کہہ رہی کہ فیڈرل سے اس کی جو ہے آپ فردر انویسٹیگیشن کریں. دیکھیے لامحالہ اس پہ پھر ایک چیز جاتی ہے کہ جس گورنمنٹ نے اس کو شروع کیا تھا اور سکھر سے ملتان تک کمپلیٹ کر دیا تھا وہ گورنمنٹ رہتی تو شاید یہ یہاں تک سکھر سے حیدرآباد تک بھی کمپلیٹ ابھی تک ہو چکا ہوتا. اور میں نے خود موٹر وے پہ بائی روڈ سفر کیا ہے اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک پروجیکٹ تھا. لیکن سندھ سے نکلنے کے بعد آپ کا سفر اچھا ہوا؟ ڈیفینیٹلی مطلب سندھ میں جو موٹر وے کے نام پہ ایک تحفہ دے دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ موٹر وے کے سٹینڈرڈز کو پورا ہی نہیں کرتا. یہ تو موٹر وے کے نام پہ بھی دھبا ہے کہ اس کو اتنا بلو دا سٹینڈرڈ جا کے اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے. اور پھر اس سے ایک اتنی بڑی اذیت اگر آپ کا ٹول پلازا پہ جانا ہو تو ٹول پلازا پہ آنے اور جانے کے لیے آپ کو آدھا ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, اگر ہم بات کرتے ہیں سکھر اور حیدرآباد موٹر وے پروجیکٹ کے حوالے سے جو کہ ورتھ ₹200 بلین کا ہے, اس کو بھی ایڈ کیا جائے گا اور ایک اور جو پروجیکٹس ہے باقی کے دیگر پروجیکٹس وہ ₹530 بلین ورتھ کے ہوں گے اس میں, اور کچھ پروجیکٹس جو ہے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی سے جو ہے اپروو ہوں گے. اب اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا فیڈرل اور جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کی اس پروجیکٹس میں اس قسم کے پروجیکٹس میں رفٹ ہوگی یا وہ اوور آل بجٹ کو اپوز کریں گے؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی تو ہمیشہ رفٹ رہی ہے. اس کی زندہ مثال جو ہے وہ گرین لائن جو ہے, میٹرو لائن ہے گرین لائن, جو وہ پروجیکٹ آج تاحال جو ہے نا پبلک کے لیے آپریشنل نہیں ہو سکا. لیکن سر میرا سوال یہ کہ اس قسم کے پروجیکٹس کے اوپر حکومت وفاقی حکومت کو سندھ حکومت اپوز کرے گی یا وہ ہر ڈومین میں انیشلی اپوز کرے گی اور بعد میں بجٹ اپروو ہو جائے گا؟ نہیں, اپوز تو کرے گی اور بجٹ تو اسی طریقے سے اپروو ہو جائے گا جیسے مردم شماری اپروو ہوئی ہے. مردم شماری میں مطلب بالکل ایک فگرز جو ہے نا موجود ہے کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ 2.5 سے 3 کروڑ کے قریب اور اس کو 1.5 کروڑ میں ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. جس طریقے سے مردم شماری ان تمام لوگوں نے جو چیمپئنز ہیں کراچی کے حقوق کے اور سندھ کے حقوق کے, ان سب لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا مردم شماری کا, جس کے اوپر جماعت اسلامی آج تک اسٹینڈ لے کے موجود ہے. اسی طریقے سے بجٹ بھی اپروو ہو جائے گا جیسے میجر صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ اپروو نہیں کریں گے تو جائیں گے کہاں. ٹھیک, میجر صاحب اگر ہم دیگر واٹر پروجیکٹس کو ڈسکس کرتے ہیں جس طرح اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس میں ذکر کیا نیو بجٹ کے حوالے سے, اس میں K4 منصوبہ اور نئی گج ڈیم یہ جو ہے یہ ایڈ کیے جائیں گے. اس کی ورتھ 25 بلین روپیز کی جو ہے یہ ہوگی سندھ کے حوالے سے. اس کے حوالے سے کوئی دونوں کے درمیان معاملات خراب ہو سکتے ہیں یا اس میں نیگوشیشن ہوگی, کیا ہوگا؟ دیکھیں جی یہ تقریباً میرے خیال سے 100 ارب روپیہ بنتا ہے پلس مائنس, 100 ارب سے کم ہے واٹر کے شعبے میں جو انہوں نے رکھا ہے. تو اس میں سے اگر 25 بلین ادھر آ رہا ہے تو آپ دیکھیں جو بھی بات ہے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ریشو کے حساب سے پیسہ ہونا چاہیے. اور بعض جگہ پہ تھوڑا بہت ہے کہ جیسے پنجاب ایک بگ پروونس ہے اور جس کو 50% سے زیادہ بجٹ جاتا ہے اور سندھ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے, پھر KP آتا ہے, پھر بلوچستان آتا ہے. تو پنجاب کو زیادہ دینا ٹھیک ہے, مگر بعض ایسے کچھ شعبے ہوتے ہیں, بعض جگہ ہوتی ہے کسی طرح سے دوسرے صوبے کو بھی دینا چاہیے, مگر ان کی رفٹ چارج ہے کیونکہ یہ. لیکن سر جب بھی ہم نے کسی بھی معاملے کے اوپر اگر ہم دونوں حکومتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہی ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ ان کو فائنانشل ریلیز نہیں کر رہی, اور پھر اگر یہ فائنانشل ایئر کا بجٹ ہوتا ہے تو پھر کیا مینڈیٹری ان کو ریلیز کرنا پڑے گا یا پھر اس کے درمیان پھر معاملات ہوں گے کچھ خراب؟ نہیں, معاملات خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی دونوں طرف سے ہی, دونوں طرف سے کوشش کی جائے گی. مجھے لگتا نہیں ہے کہ معاملات خراب ہیں. اصل میں فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم جو پیسہ سندھ کو دیں گے تو سندھ کی عوام کے لیے دیں گے, ہم سندھ کے چوروں ڈاکوؤں کو لیے نہیں دیں گے. اب ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے, اور ان کا یہ مطلب ہے کہ جو چیز سندھ کو ملے کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس آئے گی اور سندھ گورنمنٹ آگے اس کو اپنی مرضی سے ایکسپینڈ کرے گی. مگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سندھ گورنمنٹ کو نہیں دیں گے, ہم سندھی عوام کو دیں گے پیسہ. تو یہ ان کی آپس میں ایک چیز چل رہی ہے. ٹھیک سر, 14 بلین کا جو اماؤنٹ ہے وہ 10 بلین ٹری سونامی انیشیٹو جو گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف نے انیشیٹو لیا تھا اس کے لیے جو مختص کیا جائے گا. اس کی ایلوکیشن سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں کیونکہ جو درخت ہیں وہ لگ بھی رہے ہیں, کبھی پروسیس سلو ہو جاتا ہے کبھی تیز ہو جاتا ہے, لیکن جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کری. وہ کہتے ہیں کدھر لگ رہے ہیں درخت؟ دیکھیں جی انیشلی ان کو کافی پرابلمز آ رہی ہیں, آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. یہ جو ایک چیز جو
پوائنٹ اٹھایا گیا ہے انوائرمنٹ کا اور بلین ٹریز کا، تو یہ پہلے تو اس قسم کی بات ہی نہیں ہوتی تھی نا. اب تو ایک اچھا قدم اٹھایا گیا. ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو ان کو اتنا پتہ ہے نا کہ آئے تو وہیں سے ہیں نا سارے، آئے تو انہی پارٹیوں سے جو ان کے پاس نیچے ابھی جتنا ان کی ٹیم ہے، تو وہ اپنے لوگوں کو جانتے بھی ہیں، اس لیے بات کرتے ہیں کہ باہر سے آئے ہوتے، عمران خان کی ٹیم اگر باہر سے آئی ہوتی تو پھر وہ ان کو سوچنا پڑتا کیا بات کرے. اس لیے یہ بہت اچھا ایک طریقہ کار ہے کہ جتنا بھی انوائرمنٹ کو اور ٹریز کو یہ چیز دے لی، پاکستان کے لیے اچھا ہے. ابھی آپ دیکھیں، آپ اوپر سے گوگل میپ سے دیکھیں کہ پاکستان کا نیچے دریائے سندھ سے لے کے اوپر تک جدھر تک گلگت جاتا ہے وہ سبز علاقہ ہے، اور باقی سارا آپ کو بیرن نظر آئے گا. تو اسی طرح کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کے اوپر، انوائرمنٹ کے اوپر اور یہ گرینری کے اوپر جو کام کیا فوکس جائے. نہیں تھا اس کے اوپر میجر رہنا چاہیے. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں، جو اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے سی پیک کے حوالے سے بھی گفتگو کی. کچھ دن قبل جو ہے ہم نے عاصم سلیم باجوہ صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ سنا. انہوں نے بھی کہا کہ جو ہم ویسٹرن روٹ ہے اس کو کھول دیں گے ایکسپیکٹڈلی دس ایئر. اس پہ بھی انہوں نے بتایا کہ 42 بلین جو ہے وہ مختص کیے جائیں گے ویسٹرن روٹ کے لیے، اور 87 بلین جو ہیں وہ اوور آل سی پیک کے لیے جو ہے مختص کیے جائیں گے. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جو کلیم کر رہی ہیں کہ سی پیک تو رک گیا ہے، وہ تو چل ہی نہیں رہا، تو کیا اس سے کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں کہ یہ بہت طاقتور ریومر ہے جو پبلک کے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ سی پیک بالکل ختم ہو گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو موٹر وے ہے یہ بھی ایک سی پیک کا پارٹ ہے، اور سندھ کے اندر بہت سارے روٹس ایسے ہیں کہ جو سی پیک کا پارٹ ہے. اور اگر اس کے لیے اتنا بجٹ مختص کیا جا رہا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ ریزیوم ہوگا جی اور پروموٹ ہوگا. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس ڈومین کے اندر اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور اپروو ہو جاتا ہے اگر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ٹھیک سر. آپ اس پہ کیا ویو دیں گے؟ یہ دیکھیں جی، آپ کے جتنے بھی یہ ابھی معاملات چل رہے ہیں کہ کوئی سندھ دیش کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی لاہور میں کوئی کر رہا ہے، کوئی بی ایل اے، کچھ ادھر سے ٹی ٹی پی، یہ لوگ یہ سارے کے سارے اگینسٹ سی پیک ہیں. سی پیک کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اگر سی پیک نہ ہوتا، پاکستان میں سی پیک کا منصوبہ نہ ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ اتنے پرابلمز نہیں ہونے چاہیے تھے، ہم زیادہ خوشحال ہوتے اس لحاظ سے. مگر سی پیک کی وجہ سے یہ تمہارے چھوٹے اور جی بالکل. تو یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہمارا کراچی کا سرکل ریلوے ہے، ہمارا K4 ہے، اور اس کے علاوہ جتنے موٹر ویز ہیں اور بہت سارے ہیں. آپ کی یہ انرجی جو لگی ہوئی ہیں، آپ کی یہ سب یہ والی ٹربائن لگی ہوئی ہیں بجلی والی نوریہ آباد میں، سب سی پیک کے منصوبے ہیں. اور سی پیک پہ نظر تمام پاکستان کے دشمنوں کی لگی ہوئی ہے، بے شک وہ ایکسٹرنل ہے، بے شک وہ انٹرنل ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب، تجزیہ کار، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. عبدالقیوم عامر صاحب، آپ جماعت اسلامی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کو کنکلوژن کی طرف لے کر جائیں گے، اور بجٹ کے حوالے سے جو 3 چیزیں دکھائی دے رہی ہیں خوشائن وہی ہے کہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور ساتھ ہی ساتھ انوائرمنٹ کے اوپر جو ہے فوکس کیا جائے گا. انوائرمنٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمیشہ سے جو ہے اس کو نگلیکٹ کیا گیا تھا. انوائرمنٹل لاس کو بھی ریویو کیا جائے گا، انوائرمنٹل اوور آل جو سینیریو اس کو بھی ریویو کیا جائے گا، اس کے اوپر کام ہوگا، جیسے کہ بلین ٹری اور بہت سارے ڈفرنٹ منصوبے. انیشلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹری سے جہاں پہ معاملہ سٹارٹ ہوا انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ اب انٹرنیشنل کانفرنسز تک بھی جو ہے خان صاحب ہینڈل کریں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.